My name is Rizwan Ahmed. I am in charge admission in Comsci University Islamabad campus. This is our second live Facebook session regarding admission fall 2022. And today again we have invited our panel of expert and live session. Achha, chal raha hai abhi. Today again we have invited our panelists. This time we have invited Department of Biosciences, Department of Chemistry and Department of Physics. And before starting our panel discussion, let me tell you regarding the admissions deadline. We have started our admissions on 6th of June, and last day to apply for the admissions in undergraduate graduate program is 20th of July. And this time we are planning two admission tests. First will be conducted on 17th of July, and the second will be conducted on 31st of July. And first merit list of undergraduate degree programs जो है वो 5th of August को लगेगी, and और जो the classes will commence on 5th of September inshallah. Let me introduce my panelists. With me, Dr. Saisa. He's from Department of Biosciences. Next to him, Dr. Usma. She is from Department of Physics. And then Dr. Juveria. She is from Department of Chemistry. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हुई हैं. इसमें यह है कि जो कैंडिडेट्स जो हैं आज 5 जुलाई तक अप्लाई करेंगे कॉमशेट्स के अंदर, they will appear for the test on 17th of July. और जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे आफ्टर 5th of July till 20th of July, their entrance exam will be conducted on 31st of July this month. और in case आगे कैंडिडेट्स, आपको पता है कि नॉर्मली लास्ट जो है वीक के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और अगर इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गए, देन वी विल प्लान अनदर टेस्ट ऑन 1st of August इंशाल्लाह. क्योंकि we have a limited capacity in the campus, so we will arrange the test accordingly. So now I will start discussion with Dr. Saisa. सर, सबसे पहले तो अपना डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन प्लीज बता दें, और स्पेशली अंडर ग्रेजुएट में फ़िलहाल आप कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस सिंस इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 2005-06. late Dr. Mufti Saab has in fact initiated this whole journey, and we started with the, हमने शुरू किया था बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, एंड देन वी आल्सो लॉन्च द बायोसाइंसेस प्रोग्राम एज वेल. सो इस वक्त हमारे पास रफली 80 PhDs फैकल्टी अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और इसके अलावा हमारे पास जो क्या कहते हैं MS लेवल के लेक्चरर्स और दूसरे वो भी हमारे पास मौजूद है. तो इन टोटल हमारे पास जो है ना 80+ फैकल्टी अवेलेबल है, जो कि अंडर ग्रेड और ग्रेड दोनों के प्रोग्राम्स को हमारे पास लेके चल रही हैं. इस वक्त हम अंडर ग्रेड के लेवल पे 2 किस्म के प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं. एक बायोसाइंसेस है और एक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स. जो हमारा बायोसाइंसेस, जो हमारी स्ट्रेंथ है बायोसाइंसेस प्रोग्राम की, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त फुली फंक्शनल लैब फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर हम बच्चों को जो स्किल्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो करंट कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है उसके मुताबिक हम उनको इक्विप करते हैं. तो एवरीथिंग स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, जिनके अंदर हम कोर लैब्स के अंदर बच्चों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और उससे रिलेटेड तमाम टेक्निक्स हम उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ है. और जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, जो हमारे बायोसाइंसेस अंडर ग्रेड जो हमारे से निकलते हैं, वो मल्टीपल जगह पे जाकर अपने आप को सर्व कर रहे हैं, रेंजिंग फ्राम फार्मेसी to data analysis of multiple, जो फॉर एग्जांपल इवन मोस्ट ऑफ दी जो कैरियर जो हमारे यहाँ परस्यू करते हैं बायोसाइंसेस के, वो एक तो हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, सेकेंडली पब्लिक हेल्थ की डोमेन और हॉस्पिटल्स और इन जगहों पर काफ़ी हमारा एक खपत है. सेकंड जो हमारा प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है.
اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ون آف دی فرسٹ پروگرام ان پاکستان جو کہ ہم نے لانچ کیا بی ایس کے پر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز. اور کرنٹلی میں آپ کو جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام NCEAC سے ایکریڈٹ ہے. دیٹ مینس کہ ہمارے گریجویٹ جو یہاں سے نکلتے ہیں وہ کسی بھی کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹڈ جو بھی جاب ہوگی اس کے اندر ایلیجیبل ہوں گے. سو ایون ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو بایو انفارمیٹکس سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر بھی ماسٹر ڈگری ہیلتھ انفارمیٹکس کے ڈومین میں کرتے ہیں, ڈاٹا انالیسس کے ڈومین میں کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کا جو ایک میجر کیریئر کی طرف جب اب ہم ڈیٹیل میں لیٹر آن بات کریں گے تو ایک تو ہائر اسٹڈیز ہے. پھر اس کے علاوہ آج کے زمانے میں کیونکہ IT کا بوم ہے تو ایوری ادر جو انڈسٹری ہے ان کو بایو انفارمیٹیشینس کی ضرورت ہے. اسپیشلی ہماری ہیلتھ انڈسٹری جو کہ کرنٹ ایمرجنگ جو ہمارے ایک پینڈیمک تھے اس کے بعد جو ایمرج ہوئی ہے اس کے اندر ان کی کھپت کافی زیادہ ہے. سو کرنٹلی وی آفر 2 پروگرامس بایو سائنسز اینڈ بایو انفارمیٹکس. اور ہمارے پاس ان کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں جو کہ ان کی لیب کی ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جس قسم کی بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے اگر ریسرچ کے مد میں ان کو کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو آئدر وی ہیو دوز فیسلٹیز ہیئر اور وی کین مینیج دیم ود آور پارٹنرز جن کے ساتھ ہمارا کولیبریشن دوسری یونیورسٹیز کے اندر ہے ان کو کرتے ہیں. تھینک یو سر. اچھا, لیٹ می ٹیل دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف بایو سائنسز اینڈ بایو انفارمیٹکس پروگرام. جو 50% مارکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان انٹرمیڈیٹ ود پری میڈیکل جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان بایو سائنسز, صرف پری میڈیکل کینڈیڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اور بایو انفارمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں پری میڈیکل جنہوں نے کیا ہوا FSC میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فرام ICS بیک گراؤنڈ اور پری انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں ان پروگرام کے. اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی پروگرام بھی ہے بٹ دس پروگرام از ان ایبٹ آباد کیمپس, تو اس کا بھی سیم کرائٹیریا ہے. یو کین چیک آپ ویب سائٹ, وہاں پر اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی مینشن ہے, آپ وہاں پر جا کے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, میرا سیکنڈ کوشچن ہے ڈاکٹر عثمہ سے. میڈم فرض آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا دیجیے کون سے پروگرام انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر آپ لوگ اس وقت پڑھا رہے ہیں تاکہ کینڈیڈیٹس کو اس کے بارے میں معلوم پہنچے. جی السلام علیکم, آئی ایم ڈاکٹر عثمہ فرام ڈپارٹمنٹ آف فزکس. اس وقت ہمارے فزکس ڈپارٹمنٹ میں انڈر گریڈ لیول کے اوپر ہم BS فزکس اینڈ BS الیکٹرانکس جو ہے کروا رہے ہیں. اور بالکل ہم لوگوں نے جب اسٹارٹ ہی ان 2005 میں BS الیکٹرانکس سے کیا تھا اینڈ اٹ واز ویری ریچ اینڈ ویری گڈ پروگرام. آہستہ آہستہ پھر ہم لوگوں نے BS فزکس کا پروگرام اسٹارٹ کیا اور ناؤ دا سچویشن از ویری گڈ کہ ہماری پر سمیسٹر ان ٹیک جو ہے وہ 90 ان فزکس میں جا رہی ہے. اور بالکل اسی طرح سے ہمارا جو الیکٹرانکس کا جو پروگرام ہے اس میں بھی 30 to 50 ہماری پر سمیسٹر ان ٹیک آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فزکس BS فزکس پروگرام ہے اس میں ہمارا دیٹ از ریچ آف آل دی فیلڈس, اور اسٹارٹنگ فرام دی کوانٹم فزکس, کوانٹم آپٹکس, لیزر فزکس, ہائی انرجی فزکس, نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, thermal physics, and you can find each and every subfield of the physics in Comstat University, and we have very good labs in which different students and even different faculty members from other universities of Pakistan, they came and do their research. اور ہم دوسرے ایون انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ڈیٹا انالیسس میں, ان کے ریسرچ ورک میں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک بہت اچھی کولیبوریشنز بھی ہیں باہر کے ممالک کے ساتھ. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب یہاں سے BS الیکٹرانکس یا BS فزکس کر کے جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری باہر ایڈمیشن ملنے کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اور اگر آپ مارکیٹ لیول کے اوپر چلے جائیں تو آفٹر پرسیوئنگ دیئر ڈگریز ہمارے جو ہے ٹیچنگ سے لے کر ڈیٹا انالیسز, نیوکلیئر فزسٹ, مائکرو فزسٹ, اور even a broad range of, you can be an astronomer, you can be a scientist, geophysicist, lab technician, and a lot of جی میں آپ کو کرائٹیریا بتا دیتا ہوں.
بی ایس فزکس اور بی ایس الیکٹرانکس کا. جو بی ایس فزکس کا کرائٹیریا 50% مارکس ان ایف ایس سی ریکوائرڈ. اس میں پری انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ کے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں, آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں دے کین اپلائی, اور پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فزکس پروگرام کے اندر. اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کو جو پری میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے آتے تھے کینڈیڈیٹس, ان کو ود ان ایئر جو تھا وہ فزکس جو ہے ایڈیشنل میتھ جو ہے وہ ان کو کلیئر کرنا ہوتا تھا. مگر اب ڈپارٹمنٹ جو ہے خود سے جو ہے ود ان ایئر جو ہے آپ کو میتھ سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھائیں گے وچ یو ہیو ٹو کلیئر ود ان ایئر. اس کے علاوہ بی ایس الیکٹرانکس میں, اس الیکٹرانکس میں وہی 50% مارکس ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے فزکس اور میتھ آپ نے لازمی پڑھا ہونا چاہیے. اس کے صرف وہی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں فزکس پروگرام کے لیے, سوری الیکٹرانکس پروگرام کے لیے. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں, بی ایس الیکٹرانکس از اے نان انجینئرنگ پروگرام. میڈم ایک اسٹوڈنٹ جو نارملی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ بی ایس الیکٹرانکس جو ہے جو انڈر فزکس ڈپارٹمنٹ پڑھا رہے ہیں, اس میں ہم نے ویسے تو کلیئر کر دیا کہ جیسے نان انجینئر ناٹ ریکگنائزڈ بائی پاکستان انجینئرنگ کونسل, مگر ایک ہمارا الیکٹریکل الیکٹرانکس انجینئرنگ پروگرام ہے وہ ہمارا جو ہے انڈر پڑھایا جا رہا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو ایک تو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں کہ جو آپ لوگ الیکٹرانکس پڑھاتے ہیں اس میں اور جو انجینئرنگ میں فرق کیا ہے بیسیکلی تھوڑا سا. ایکچولی جو ہم لوگ اس ٹائم بی ایس لیول کے اوپر فوکس ہے زیادہ, وہ زیادہ تر امبیڈڈ سسٹمس کے اوپر ہے, ایف پی جی ایس کے اوپر ہے. اور ہمارے کانسرٹس میں اب ہم یہ فیسیلٹی دیتے ہیں کہ جو ہمارے بی ایس الیکٹرانکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایون آفٹر کورنگ دیئر کورس وہ ایم ایس الیکٹرانک انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دی کورسز ہم لوگوں نے جو ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ الیکٹرانکس اور انجینئرنگ کے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا گیا. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بالکل اس طرح سے جو بی ایس الیکٹرانکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی ایسا ڈیفیکلٹی پیش نہیں آتی ہے کورس کے لحاظ سے یا ایون لیبس کے لحاظ سے یا کوئی سسٹم وغیرہ کو اسٹڈی کرنے کے لحاظ سے وین دے موو فرام نان انجینئرنگ ڈگری ٹورڈز دی انجینئرنگ ڈگری. Thank you, madam. Now, my next question is from Dr. Javeria. Madam, please introduce your department. آپ کے جو پھر انڈر گریجویٹ لیول پر تو پروگرامس نہیں ہیں, صرف ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول کے اوپر آپ لوگ کنڈکٹ کرواتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ, تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. نارملی اس کینڈیڈیٹ سے کوشچنز ہوتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ ایریاز کیا کیا ہیں, تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. السلام علیکم, مائی نیم از ڈاکٹر زویریا, آئی ایم فرام کیمسٹری ڈپارٹمنٹ. ہمارا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک نیولی اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ماشاء اللہ جولائی 2018 میں یہ بنا تھا. فال 19 میں ہمارے ایم ایس پی ایچ ڈی جو ریسرچ اسٹوڈنٹس تھے فرسٹ انٹیک تھی ہماری. تو آفٹر دیٹ تقریباً 3 سال ہونے کو ہے, بہت سکسیزفلی ہم یہ پروگرام جو ہے چلا رہے ہیں. بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہیں, ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں بچے اور پھر میرٹ کے اوپر آتے ہیں ماشاء اللہ سکسیزفل. کہ ہمارے پاس جگہ کم ہو جاتی ہے اور کینڈیڈیٹس کی جو لسٹ ہے وہ ہر سال جو ہے وہ نمبر آف اپلیکینٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور 10 ہمارے پاس جو ہے وہ کوالیفائڈ یہاں پہ ایم ایس پی ایچ ڈی کو سپروائز کریں گے. سارے ایچ ای سی ریکگنائز سپروائزرس ہیں جو کہ ملٹیپل ڈومینس پہ کام کروا رہے ہیں. میجر جو یہاں پہ کام ہے ہمارا جو ہے وہ مٹیریل سائنس کے اوپر ہوتا ہے. پولیمیرک مٹیریلس ہیں, مائکرو جیلس, واٹر پیوریفیکیشن اور ریمیڈیشن پہ کام کرواتے ہیں. اس کے علاوہ سیرامک مٹیریلس کے اوپر بھی ایک کام کروا رہے ہیں. کمپیوٹیشنل کا بھی ایک اچھے ہمارے کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹیشنل اسٹڈیز بھی بچے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹرو کیمسٹری کا ماشاء اللہ ہمارے 2 فیکلٹی ممبرس ہیں, ان کے پاس 100 پروجیکٹس ہیں اور یہاں پہ اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز ہیں جو کہ الیکٹرو کیمیکل پراپرٹیز آف مٹیریلس کے اوپر, ڈیوائس فیبریکیشن کے اوپر, انرجی مٹیریلس کے اوپر, نینو ہائیبرڈ مٹیریلس کے اوپر جو ہے وہ سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کے 2-3 فیکلٹی ممبرس ہیں جو کہ یہاں پہ ہماری لیب میں آ کے کام کر رہے ہیں. تو سینتھسس لیبس اور کریکٹرائزیشن لیبس مطلب دونوں ہی بہت زیادہ فنکشنل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان
جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگوں کی کولیبریشن ہے تاکہ ان ٹائم بچوں کی کریکٹرائزیشن اور انالیسس میں ہم یہاں پہ سارے ٹیچرز جو ہیں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ ریپیوٹیبل جرنلس میں بچوں کے جو ہے وہ پیپرز بھی پبلش ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایم ایس کے جو فال 19 کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سکسیزفلی انٹرنیشنل جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں سے بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی میں وہاں پہ بھی ایڈمیشن سیکیور کیا ہے. اچھا میڈم, نارملی میرے پاس بھی ایکویریز آتی ہیں تو ہم لوگ آرگینک کیمسٹری میں بھی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں. ایکچولی یہاں پہ اسپیسیفائڈ فیلڈ اس کا نہیں ہے کہ آرگینک یا فزیکل, مطلب جو ڈگری یہاں پہ بچے لیتے ہیں وہ کیمسٹری کی ہی ہوتی ہے, لیکن یس یہاں پہ آرگینک کیمسٹری کی بھی اسپیشلائز ٹیچرس ہیں جو کہ آرگینک سینتھسس کے اوپر کام کرتے ہیں, دین کریکٹرائزیشن موسٹلی انٹر ڈسپلنری کام بھی ہے. مطلب پیور آرگینک کیمسٹری آپ کی اس پہ نہیں لکھا ہوا آئے گا, لیکن کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں ہی تو لانچ ہوا ہے, لیکن اس لحاظ سے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت سکسیسفل پروگرام ہے ہمارا. جی میں نے یہ کوشچن اس لیے پوچھا کہ وجہ اسٹوڈنٹ کے کوشچن ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے آرگینک کیمسٹری کے اندر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلائزیشن ہے یا اسپیشلائزیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے, ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز آرگینک کیمسٹری کے بھی ہیں, فزیکل کے ہیں, انالیٹیکل کے ہیں, انوائرمنٹ کے ہیں, مطلب ملٹیپل ڈومین سے جو ہے نا انٹرنیشنل فیکلٹی ہے جو باہر سے بھی پی ایچ ڈی کر کے ہیں, اور ماشاء اللہ مطلب آرگینک بیسڈ جو سینتھسس ہے وہ ہو رہی ہے ہمارے لیب. جی اس طرح ہے کہ اب میں ایم ایس لیول کے اوپر جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ بایو سائنس جو پروگرامز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایم ایس ہم لوگ بایو انفارمیٹکس میں بھی کروا رہے ہیں, بایو سائنسز کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایم ایس مولیکولر جینیٹکس, مولیکولر وائرولوجی ہے, اسی طرح بایو کیمسٹری اینڈ مولیکولر بایولوجی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم پروگرام ہے ہمارا ایم ایس میں مائکرو بایولوجی ہے, امیولوجی جو ہے. کرائٹیریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چاہے آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایم ایس پروگرام میں, چاہے وہ بایو سائنسز کے بایو سائنسز کی فیلڈ میں کرنا چاہیں, کیمسٹری میں یا فزکس کے اندر, کرائٹیریا یہ ہے کہ جی آپ کا 2.5 اینڈ ابو سی جی پی ہونا چاہیے اپلائی کرتے ہوئے آؤٹ آف 4, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور آؤٹ آف 5 ہوگا 3.78 ہونا چاہیے اپلائی کرتے, اگر آؤٹ آف 5 اگر آپ کسی یونیورسٹی کا سی جی پی ہے. دوسرا امپورٹنٹلی دیر شوڈ بی نو تھرڈ ڈویژن یور اکیڈیمک کیریئر, مینس کہ 45% اور سے لیس نہیں مارکس ہونے چاہیے میٹرک, ایف ایس سی, اور جو بھی اگر آگے آپ بی ایس لیول ہے, بی ایس سی کی ہے, اس میں نہیں ہونے چاہیے اس میں. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ایم ایس لیول کے اوپر گیٹ جنرل کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں. آپ جو گیٹ جنرل کا ٹیسٹ ہے تھرو کامشیٹس اپلائی رجسٹر کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ جب وین یو آر فلنگ اپ دا ایپلیکیشن تو این ٹی ایس سیکشن کے اندر جو ہے اس کی پروویژن ہے جس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. پہلا کوشچن ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو رجسٹر یور گیٹ ٹیسٹ ٹو کامشیٹ, تو وہ ہم ویسے تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے یس, مگر ان کیس اگر کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے گیٹ جو ہے وہ کلیئر کیا ہوتا ہے, تو اس کے نیکسٹ پورشن میں دے کین انسرٹ دیئر مارکس اس میں ڈال سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے آپ ملٹیپل ٹیسٹ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں, کہنے کا اگر آپ نے آلریڈی ٹیسٹ دیا ہوا اپنے مارکس پلاٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آگے جس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آف لائن چلے گئے تھے, اگین وی آر آن لائن. تو میرا کوشچن بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ سے کہ جی کرائٹیریا میں آپ کو بتا رہا تھا جو کینڈیڈیٹس ہو وانٹ ٹو اپلائی ان ایم ایس, چاہے آپ فزکس میں اپلائی کر رہے ہیں, چاہے بایو سائنسز کے پروگرامس ہیں اور کیمسٹری کے پروگرامس میں, وہ کرائٹیریا سیم ہے. جلدی سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یو مسٹ ہیو 2.5 اینڈ ابو سی جی پی اے ہونا چاہیے. گیٹ جنرل کا ایگزام آپ دیں گے, کوئی آپ کا جو ہے تھرڈ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے آپ کے اکیڈیمک تیاری کے اندر. اس کے بعد ونس یو کوالیفائی 50 مارکس جو ہے دا پاسنگ مارکس فار گیٹ جنرل ایگزام اگر آپ لے لیتے ہیں دین یو ول کوالیفائی فار دا نیکسٹ فیز, دیٹ از فار انٹرویو اینڈ ٹیسٹ. کچھ کینڈیڈیٹس کے کوشچن ہوتے ہیں کہ جی وی ہیو پاس دا گیٹ ایگزام سو وی ول گیٹ دا ایڈمیشن. اس طرح نہیں ہے. گیٹ سبجیکٹ گیٹ جنرل کو پاس کرنا از ون آف دا ریکوائرمنٹ آف دا ایڈمیشن, بٹ اٹ ڈزنٹ مین یو ول گیٹ دا ایڈمیشن. تو اس کے لیے فردر جو ہے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے یو ہیو ٹو اپیئر. اگر آپ وہ کلیئر کریں گے تو دین آفٹر جو ہے آپ کا جو ہے ایڈمیشن جو ہے گرانٹ کیا جائے گا وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے.
ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں آپ کو پی ایچ ڈی کے کرائٹیریا بتا دیتا ہوں. یو مسٹ ہیو 3 out of 4 GPM. اگر آپ اینول سسٹم سے آ رہے ہیں یو مسٹ ہیو 70% مارکس ہونے چاہیے آپ کے اینول سسٹم میں سے. تھیسس از مینڈیٹری, کم سے کم 6 کریڈٹ آ کر تھیسس مینڈیٹری ہے. گیٹ سبجیکٹ کا آپ ایگزام میں یہ ہے دیں گے جس میں یو مسٹ ہیو 60 مارکس. اگر آپ 60 مارکس لے لیتے ہیں دین یو کوالیفائی فار دا نیکسٹ فیز. دیٹ از فردر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے, وہ انٹرویو کرنا چاہیں ڈائریکٹ یا آپ پہلے ٹیسٹ اگین لے سکتے ہیں. وہ سبجیکٹ بیس ٹیسٹ ہوتی ہے, اس سے متعلق جو ہے وہ میں بھی پینل سے اپنے پوچھوں گا. اور ونس آپ ٹیسٹ انٹرویو پاس کر جاتے ہیں تو پھر ڈپارٹمنٹ آپ کو جو ہے ایڈمیشن آفر کرے گا. تو سر تھوڑا سا میں آپ سے ڈاکٹر سعید صاحب پوچھنا چاہوں گا. نارملی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ میں جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسپیشلی لازمی پوچھتے ہیں کہ جی سر وی آر اپلائنگ ان بایو سائنسز اور بایو انفارمیٹکس. تو اس میں ہم لوگ کون کون سی اسپیشلائزیشنس آپ لوگ کرواتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ بایو سائنسز کی اسپیشلائزیشنس کے بارے میں بتائیے, پھر اس کے بعد بایو انفارمیٹکس کی اسپیشلائزیشن. جی, as far as specialization in biosciences is concerned, so we have a range of research labs. Most جو prominent ہیں وہ molecular genetics ہیں, virology, molecular biology, immunology, cancer genetics, اور پلانٹ سائنسز کے اندر ہم نیوٹریشن کے اوپر کام کروا رہے ہیں. پھر نینو ٹیکنالوجی از اے اسپیشلائزیشن, از اے ون آف دی بیسٹ جو ہمارے پاس اس وقت بایولوجی کے اندر ہے. پھر اس کے علاوہ ہم فوڈ سائنسز کے اندر کام کر رہے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے, جی ایم اوز کے اوپر پلانٹس کے اندر ہمارے کام ہو رہا ہے. تو دیر آر فنکشنل جینومکس اینڈ proteomics is another field, so and human medicine. So these are all specialization جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں ایز اے ریسرچ, ایز اے فائنل ایئر ریسرچ پروجیکٹ جو کہ ہمارے جو بچے بی ایس کے ہوتے ہیں ان کے لیے. آن دی ادر ہینڈ جب ہم بایو انفارمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو اے ویری گڈ portfolio, faculty portfolio, and they are offering specialization from machine learning to protein modeling, docking, simulation studies, as well as data analysis. And we have also a very good portfolio جس کے اندر ہم ڈرگ ڈیزائننگ کے اوپر بھی ہمارا بی ایس کے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں. سو جو اسٹوڈنٹ جو کہ ان میں سے کسی بھی فیلڈ کے اندر انٹرسٹڈ ہے اسپیشلائزیشن کے اندر, تو دے کوڈ جوائن اس, اینڈ اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار دیم فار لرننگ اینڈ ٹو بلڈ اے ریسرچ کیریئر ان دیز ڈسپلنس. اچھا, تھوڑا سا کیریئر کے بارے میں بتائیں سر. یہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جاب سے کس آرگنائزیشن میں, آپ نے بتایا تھا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے علاوہ, اس کے علاوہ یہ کس آرگنائزیشنس کے اندر جابس وغیرہ کر سکتے ہیں فیلڈس کے اندر؟ سو ون آف دی جو ٹاپ ہم کہتے ہیں نا جو جاب کیریئرز ہیں ان میں ایک ریسرچ کا جاب کیریئر تو ایک ہے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ فارماسیوٹیکلس کے اندر پھر ہمارے وہاں لیب ٹیکنیشینس کیونکہ ہوتے ہیں تو میڈیکل لیبس فیسلٹی ہاسپٹلس کے اندر ان کی بڑی اچھی ٹھیک ہے. پھر کوالٹی کنٹرول کے بہت سے ادارے جو کہ اس وقت فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے. فوڈ پروسیسنگ کے اندر تمام جگہوں کے اوپر کوالٹی کنٹرول کے اندر یہ لوگ کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے اندر ڈیٹا انالیسس کے طور پر اینالسٹ کے طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اینیمل ہسبینڈری کے اندر بھی یہ لوگ, کیونکہ ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں وہ زولوجی اور باٹنی سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو فارسٹری اور اس سے ریلیٹڈ تمام کے تمام ڈسپلنس کو بھی ہم لوگ کور کرتے ہیں. سو جو میجر اسپیکٹ جو کہ بایو سائنسز کے جو ہمارے یہاں پروفیشنل کیریئر کے طور پر آپٹ کر سکتے ہیں, وہ پبلک ہیلتھ ڈومین جس کے اندر ایک بہت میجر رول ایم پی ایچ کا, اور دوسرا ہے کہ جن پبلک ہیلتھ کی ڈومین کے اندر لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر اپنا کیریئر پرسو کر سکتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر کر سکتے ہیں, ریسرچ لیبس ہیں, ٹیچنگ ہے, جیسے میں نے بتایا فارماسیوٹیکلز ہیں, فوڈ انڈسٹریز اور میجر پورٹ فولیو جس کے اندر کام کر سکتے ہیں. ڈیٹا انالسٹ کے طور پر بہت سے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں. اٹس اے فل رینج آف کیریئرز جن کو پرسو کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا کریکولا ہے وہ ایکپ اس سے بہت زیادہ بیٹر طریقے سے ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں.
جی تھینک یو سر. میرا کوشچن ڈاکٹر اسما سے ہے. میم آپ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر جو اسٹوڈنٹ فزکس اور میں اپلائی کرتے ہیں الیکٹرانکس کے اندر, تھوڑا سا آپ بتا دیں فیلڈس کیا ہیں فزکس کے اندر جس میں آپ اسپیشلائزیشن وہ کر سکتے ہیں کانسیپٹس میں, اور تھوڑا سا اس کے بعد تھوڑا لیبس کے بارے میں بتا دیجیے کہ ہمارے لیبس کون کون سی ہیں. اور ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے پاس فزکس کی 50+ جو ہے ہمارے پاس فیکلٹی ہے جو کہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز سے جو ہیں وہ پوسٹ ڈاک یا پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اسپیشلائزیشنس ہیں وہ وی ہیو اے براڈ رینج آف اسپیشلائزیشن فیلڈ as I have already mentioned, starting from the quantum optics, quantum physics, quantum lasers, laser physics, اور اس کے علاوہ چلے جائیں ہائی انرجی فزکس, نیوٹرینو فزکس, پارٹیکل فزکس, ریڈیشن فزکس, کانڈینس میٹر فزکس کی بھی ہمارے پاس اسپیشلائزڈ ہے, نینو سائنس اینڈ نینو ٹیکنالوجی, نینو میٹیریلز. اس کے علاوہ یہ جو نینو سائنس نینو مٹیریلز کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, یہ بایو میڈیکل اپلیکیشنس کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں. الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم, وی ہیو اے براڈ رینج آف اسپیشلائزیشن فیلڈز ان بی ایس فزکس. اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹرانکس کی طرف چلے جاتے ہیں تو اگر انڈر گریڈ لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس کین چوز فرام اینالاگ ٹو ڈیجیٹل الیکٹرانکس, جس میں آپ کے پاس سگنل پروسیسنگ آ جاتی ہے, کمیونیکیشن, امبیڈڈ سسٹم, میکٹرونکس وغیرہ آ جاتی ہیں. اور ریگارڈنگ دی لیبس ہمارے پاس جو ہیں اس وقت نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی لیب ہے, ہمارے پاس تھرمل فزکس کی لیب ہے, اور کمپیوٹیشن کی لیب ہے. ہمارے پاس کافی زیادہ سرورز پڑے ہوئے ہیں جو کہ سرن سے ہم لوگوں نے منگوائے تھے فار دی فاسٹ اینڈ پیرالل کمپیوٹنگ کے لیے. اور اگر آپ تھیری گروپس کی طرف جاتے ہیں جیسے فلوئڈ ڈائنامکس یا پلازما فزکس کی طرف, تو آف کورس ٹیچرز جو آپ کے پاس کنسرن ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو کمپیوٹنگ سے لے کر ہر چیز جو ہے سافٹ ویئر بیسڈ وہ خود سے بھی ٹرین کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اینڈ لیزر فزکس کی بہت اچھی ہمارے پاس لیب ہے, کریکٹرائزیشن, ڈیٹا انالیسز, وی ڈو ایوری تھنگ اوور ہیئر. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے انڈر گریڈ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے اور کافی زیادہ ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے. ہمارے اوپن ہاؤس ہوتے ہیں اور اوپن ہاؤس میں زیادہ تر الیکٹرانکس اور ہمارے بی ایس فزکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں کافی زیادہ کمپنیز ان کو پسند کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹرانکس کے لحاظ سے دیکھیں تو مارکیٹ ویلیو اس کی کافی زیادہ ہے, جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے بی ایس الیکٹرانکس کر لی تو ہم مارکیٹ میں کدھر جائیں گے. تو مارکیٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اف یو ہیو چوزن دا امبیڈڈ سسٹم, تو آپ امبیڈڈ سسٹم سے اگر یہ کمپیوٹرز, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر کی طرف آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو اچھی جابس مل سکتی ہیں. ان کی ڈیزائننگ کی طرف جا سکتے ہیں, ان کی فیبریکیشن اور ایون کنسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں. یو کین ایون چوز یور اون کمپنی, اور جس میں آپ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر, امیج پروسیسنگ, مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس الیکٹرانکس کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تھینک یو میڈم. اچھا اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ویک بھی ہم نے اپنا ایک لائیو سیشن کیا تھا, اور اس سیشن میں ہم نے ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر, ڈیزائن اینڈ فائن آرٹس کے جو ریپرزینٹیو تھے وہ آئے تھے. وہ ویڈیو جو ہے وہ فیس بک کے اوپر پڑی ہوئی, اور لازمی آپ دیکھیں, اور اسپیشلی دیٹ ویڈیوز فار دوز boys and girls who want to apply in architecture, design and fine arts program. تو وہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے نا بڑی ہیلپ فل ہوگی. اس میں بڑے کوشچنس ہم نے پوچھے تھے ان سے, اور اسپیشلی کہ جب جو ڈپارٹمنٹ کا اپنا انٹری ایگزام ہوتا ہے اس میں جو ہے آرکیٹیکچر والوں کا ڈرائنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ اپ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, پورٹ فولیو. تو اس سے متعلق جو ہے بڑے کوشچنس ہم نے ان سے پوچھے تھے, اور انہوں نے آپ کو بڑی ٹپس بتائی تھی اسٹوڈنٹس کی جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ ویڈیو جو ہے وہ پڑھی ہوئی اور لازمی آپ دیکھیے گا, اور وہ آپ کی اس کے حساب سے آپ پریپریشن کیجیے گا, تاکہ when you appear for the ایگزام تو آپ اس میں اچھا پرفارم کر سکیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہیں جو ہے سر
آ رہے وہ پلیز پوچھتے چلے باقر جائیں. حسین شیرانی پوچھ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیمسٹری کے لیے ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا. ایک تو گیٹ کا کائنڈلی بتا دیں, اور ڈپارٹمنٹل لیول پہ انٹرویو ہوگا کہ ٹیسٹ ہوگا, اگر ٹیسٹ ہوگا تو اس کا کوئی اسپیسیفک سلیبس ہوگا. اچھا میڈم سوری, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دیتا ہوں تھوڑا, بلکہ یہ کویشچن جو ہے نا آپ تینوں پینلسٹ کے لیے. اچھا جو کویشچن جو ایکچولی پوچھنے ہوتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ, آپ ٹیسٹ اور انٹرویو تو لیتے ہیں, تو بیسیکلی کینڈیڈیٹ کے اندر کیا آپ چیز ہے کہ کئی کینڈیڈیٹس کہتے ہیں وی ہیو پاس دا جو ہے ایگزام کر لیا ہم نے گیٹ کا, تو ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سلیکشن نہیں کی. تو ایک تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں کہ اب جب کینڈیڈیٹ اپیئر ہوتا ہے تو اس میں انٹرویو میں کیا چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ کینڈیڈیٹس کے حساب سے جو ہے نا پریپیئر ہو کر آئیں, اور جب ایک اچھا, تاکہ جب وہ اپیئر ہوتے ایک اچھا کمپٹیشن بھی ہو, اور تاکہ ساروں کا ایک چانس بھی زبردست قسم کا. سر اگر فال 2022 کی ہم بات کریں تو ایم ایس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ ہوگا استفادہ, یہ مطلب یہ آرگینک اینڈ آرگینک فزیکل اینالیٹیکل کیمسٹری کی جو میجر جو بیسک کانسیپٹس ہیں بچوں کے نا, اسی پہ بیسڈ ہوتا ہے. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے یہ ہے کہ اس دفعہ ہم لوگوں نے انٹرویو رکھا ہے اسپیشلی جو آلریڈی ایم ایس یا ایم فل ان لوگوں نے کیا ہے اور جو ان کی ریسرچ ہے, تو ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ بچے کا مطلب ایپٹیٹیوڈ کیا ہے نا, کہ مطلب اس کا پھر انٹرسٹ کیا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ انٹرویو کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ایم ایس میں جو پروجیکٹ آلریڈی وہ کر چکا ہے اس کی پریزنٹیشن, پھر وہاں سے ظاہر ہے پھر ہم نوٹس کریں گے کہ کس لیول کی ریسرچ کی ہے, بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کہاں پہ مطلب فال کرتا ہے. اور ساتھ میں گیٹ کے تو آئی تھنک منیمم 60% مارکس کو چاہیے ہوں گے پی ایچ ڈی لیول پہ. لیکن ایم ایس کے لیے یہ ہے کہ پھر ان کو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے, جو بیسک ہیں آرگینک کیمسٹری, ان آرگینک اینالیٹیکل اور فزیکل کیمسٹری, ان چاروں سے ریلیٹڈ جو بیسک اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے, کہ جہاں سے ہم بچوں کو. میڈم ویسے نارملی کتنے مارکس کا آپ لوگ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ یہ 30 سے 50 مارکس کا ہم لوگوں کا ٹیسٹ ہے, ایم سی کیو سارے ایم سی کیوز بیس ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ وہ کوئی لمبا نہیں لکھنا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہم کانسیپٹ ہی چیک کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ اس پہ جی بالکل. جو دوسری ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں کہ ایم ایس جو کیمسٹری ہے یہ بھی ایک فل ٹائم ڈگری ہے. اگر کچھ بچوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی دوسرے شہر میں ہیں جیسے گجرات, یا وہاں سے ہم کلاسز نہیں لیں گے, صرف مڈ ٹرم یا ہم لوگ فائنل ایگزام دینے آ جائیں گے, یا پھر یہ کہ اگر لیب کو ٹائم نہیں دیں گے, اگر وہ ایکسپیریمنٹل ڈگری لے رہے ہیں تو دے شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ دے ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ان دا لیب. ظاہر ہے یہ ایک آپ کی نوبل ریسرچ ہوتی ہے, اس پہ بے شک سپروائزر ہیلپ کرتا ہے آپ پہ نا پروجیکٹ بلڈنگ کے اوپر, اور مطلب سارے کریکٹرائزیشنس وغیرہ پہ. لیکن یہ کہ فل ٹائم ڈگری ہے. جو لوگ جابینس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کامسیٹس ہم لوگوں کو یہ ایڈمیشن دے دیتا ہے لیکن وی شوڈ اسپینڈ 2 to 3 hours ان دا لیب, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ انف نا. ٹھیک ہے ہم اکوموڈیٹ ضرور کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جو بچے ظاہر ہے جنہیں فائنینشلی پرابلمس ہوتے ہیں, پر دے شوڈ بی پریپیئرڈ کہ جیسے 3 months کا اگر بیچ میں چھٹیاں آ رہی ہیں تو دے شوڈ اسپینڈ ٹائم, ویدر وہ دے آر ورکنگ ان سائڈ دا کیمپس, یا سم ٹائمس ہماری کولیبریشنز ارد گرد کی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. تو اگر وہ ایکسپیریمنٹل ڈگری لینا چاہتے ہیں تو دے شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ ان کو ایکسپیریمنٹ مطلب لیب میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر رضا کا اسی سے میم ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ ایم ایس کیمسٹری کی جو کلاسز ٹائمنگ ہیں وہ مارننگ میں ہیں, ایوننگ میں ہیں, یا ویکینڈ پہ ہیں؟ سر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 2018 میں ہماری کوئی اپنی بلڈنگ نہیں ہے, تو انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے کے بعد ہی ہم لوگوں کا نا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے جو ہمارے اویلیبلٹی آف کلاس رومس میں اویلیبلٹی آف کلاس روم پہ ڈیپینڈ. اس کا مطلب میڈم کہ جو اسٹوڈنٹ جو مارننگ میں جابس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ اگر اس کو مینیج کریں تو وہ یہ سر ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جاب بھی کر رہے ہیں اور وہ مطلب جی جی, بٹ کچھ اس طرح کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا خیال ہے کہ کامسیٹس جابینس کو دیتا ہے, اکوموڈیٹ دیتا ہے, اور ہمیں کام نہیں کرنا پڑتا. تو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ اگر وہ مطلب اس طرح کی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, بٹ دے ہیو ٹو, ظاہر انہیں ڈگری تو جسٹیفائی کرنی ہے نا, they have to spend those hours in the lab to finish their experiments. میڈم اس میں آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا بیسیکلی چیک کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو کے ٹائم کے اوپر؟ اگر میں بیکاز آئی بین دا ممبر آف پی ایچ ڈی ایڈمیشن کمیٹی کے اندر تھی ون انٹرویو میں بھی, تو ایک تو ہم اسٹوڈنٹ سے جو اس نے پہلے کام کیا ہوتا ہے ایم ایس لیول کے اوپر, اس کے حوالے سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے کویشچنس کیے جاتے ہیں,
اور زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے بیسک فزکس کی طرف. ہم اسٹوڈنٹ سے جب انٹرویو لیتے ہیں اور بیسک فزکس میں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, کوانٹم میکینکس آ جاتی ہے, الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم سے ریلیٹڈ کویشچنس ہم پوچھتے ہیں, نیوٹینین میکینکس ہم اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں. مینس یو مسٹ بی ویری گڈ ان آل دیز بیسک سبجیکٹس. اور اگر ون تھنگ آئی مسٹ کلیئر کہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ایم ایس پروگرام کے اندر, تو ہمارے یہاں پر 2C پالیسی ہے جو اسٹوڈنٹس کو عموماً پتہ نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے سیم سمیسٹر میں 2C گریڈ آ جاتے ہیں تو آپ کو پروویژن لگ جاتی ہے, یو کین ناٹ کنٹینیو مور, پھر آپ کو ری ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے. اور C آپ کا گریڈ بنتا ہے 64 اور 65 نمبر آؤٹ آف 100 پہ. اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی کی اگر بات کریں تو پی ایچ ڈی میں ہمارے پاس کمپریہنسو ایگزام ہوتا ہے اور وہ ود ان 2 ایئرس میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی بھی صرف آپ کے پاس 2 اٹیمپٹس ہوتی ہیں. بالکل. اور ایم ایس کے لیے ہمارا اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں پاس ہونا ضروری ہے. باقی وہ گیٹ, جرنل یا نیٹ وہ تو ہیں ہی, جی وہ تو لیکن ریکوائرمنٹ ہمارا ہے. جو اپنا فزکس کا ہے ایگزام وہ بھی ہوتا ہے, اور وہ بھی جو میں نے سبجیکٹس بتائے ہیں, کوانٹم میکینکس, الیکٹریسٹی, نیوٹینین میکینکس, ان میں سے ہم لوگ ایگزام لیتے ہیں. ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں اور چھوٹا اسمال کویشچنز ہوتی ہیں جن کو سالو کر کے ان کا آنسر ہم لوگ. اچھا, یہ میڈم نے 2C پالیسی بتائی ہے نا, یہ اپلائی تمام ڈپارٹمنٹس پہ ہوتی ہے جو ایم ایس جو ہمارے کامسٹیٹس میں ہیں, جو ایم ایس لیول کے اوپر. تو یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسرا یہ سر آپ تھوڑا سا بارے میں بتائیں کہ بچے انٹرویو میں کیا لیک جب اپیئر ہوتے ہیں کدھر لیک کر رہے ہوتے ہیں, اور کیا ٹپس دیں گے کہ کیا کس طرح پریپریشن کریں اور کس طرح اپ ٹو ڈیٹ ہو کے اپیئر کوسچن بھی ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ ہماری ایک کینڈیڈیٹ ہیں آرمین علی, وہ پوچھ رہی ہیں کہ گیٹ ٹیسٹ میں نے پاس آلریڈی کیا ہوا ہے, ویلڈ ہے, تو بایو سائنسز کے ڈپارٹمنٹ پہ ایک تو میں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے ایلیجبل ہوں کہ نہیں, اور اگر میں ایلیجبل ہوں تو وہی چیز ہے کہ مجھے کس قسم کا ٹیسٹ آئے گا, مجھے اس کی کیا تیاری کرنی ہوگی. یہ آرمین علی کا سوال تھا. جی پہلے تو میں بتانا چاہوں کہ ہمارے پاس کیونکہ کمپیٹیٹیو بہت لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو کافی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. تو جو میجر چیز جس کو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اسپیشلی فار پی ایچ ڈی از دی موٹیویشن. So what is the motivation to pursue this level of research, this level of study جس کے اوپر وہ آ رہے ہیں. تو ہم عموماً جو بچوں کو ہم جس میں لیکنگ دیکھتے ہیں کہ they don't have a proper motivation کہ جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں. اب موٹیویشن میں بہت سی چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ویدر somebody جو کہ کسی ہائر اسٹڈی فیلڈ آف اسٹڈی میں جا رہا ہے اس کے پاس اس کا ان ڈیپتھ نالج موجود ہے, اور اس کے پاس کوئی کویشچن ہے ایسا جس کو وہ چاہتا ہے کہ تھرو his research, his or her research وہ اس کو for his PhD research اس کو ٹیکل کر سکے. تو میجر فوکس جو ہمارے پینلسٹ کا ہوتا ہے پی ایچ ڈی انٹرویوز میں اسپیشلی وہ کہتا ہے کہ اس کی موٹیویشن چیک کریں, وہ دیکھیں کہ وٹ آئیڈیا he or she has for his future career. آف کورس اس کے ساتھ ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرتے ہیں, اس کا جو ایم ایس کیا ہوتا ہے. لیکن جو میجر لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس موٹیویشن کی کمی ہے. اٹس فار دی سیک آف ڈوئنگ ریسرچ کہ کسی اور نے پی ایچ ڈی کر لیا تو آپ بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ اور فار دی سیک آف سم فینسی ٹائپ آف جو ہمارے آئیڈیاز اس کو پرسو کرنے کے لیے ہم اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو نارملی ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس محدود ریسرچ فیسلٹیز ہیں اوور آل پاکستان اور اسپیشلی ان کانسیپٹس. تو ہم چاہتے ہیں کہ موسٹ موٹیویٹڈ موسٹ ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم اپنے پاس جگہ دیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس موٹیویشن ہے کچھ کرنے کی اور ریسرچ کے ایز اپنا کیریئر بنانے کی, ان کو ہم پرسو کریں. اسپیشلی کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے جیسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کچھ مٹیریل گولز ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے, کہ جناب پی ایچ ڈی کر لوں گا تو ان کی پروموشنز ہو جائیں گی یا یہ ہو جائے گا. تو عموماً شاید ان کے لیے ایک موٹیویشن ایک میجر فوکس ہے جس کو ان کو کرنا چاہیے. آف کورس آپ جاب کر سکتے ہیں, اس جاب کے دوران آپ کے پاس ایک اچھی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ آپ ڈیورنگ دی ٹائم آف اسٹڈیز ٹیچنگ یا کسی کام آپ کے پاس کوئی ایسے انوویٹیو ریسرچ آئیڈیا آ گیا جس کو لگتا ہے کہ اس کا آنسر آپ کو نہیں ملا, تو یو کوڈ میک بیٹر موٹیویشن کہ جس کی وجہ سے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. باقی سیکنڈ جو کویشچن تھا آرمین علی کا کہ وہ اس نے گیٹ ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے,
तो अगर गेट टेस्ट क्लियर है उनके पास और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो MS लेवल के ऊपर उनको हमारे पास जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है उसके अंदर अपीयर होना पड़ेगा। और वो टेस्ट नॉर्मली बेसिक नेचर का होता है कि वो तमाम फील्ड ऑफ स्टडीज़ जिनको हम बेसिक नेचर की कहते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री होगी एंड टू सम एक्सटेंट जोलॉजी और बॉटनी, उनके जो बेसिक क्वेश्चन MCQs टाइप उनको हम करते हैं। और अगर PhD लेवल पे है तो उनको ही हैज़ टू अपीयर फिजिकली इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट जो कि उनको देखेंगे, जज करेंगे कि क्या कैंडिडेट सूट्स टू द इन्वायरमेंट। कि अच्छा, दूसरी बात मैं एक और ऐड करना चाहूँ जो इंटरव्यू के हवाले से, जो इंटरव्यू जो करने वाले वो कैंडिडेट को भी चेक करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। इट्स अ वेरी गुड कि आप बेसिकली अपने आप को संजीदा कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करें, ना कि आप अपने आप को एज एन एमेच्योर कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करें। हम जाहिर है जब आप एक एनवायरनमेंट में आते हैं, यहाँ पर अपने एक लैब में काम करना है, इट्स अ टीम वर्क देयर, यहाँ पर हमें एक दूसरे की कॉपरेशन की ज़रूरत है, हम एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं, उनकी सब चीज़ें। तो उसके लिए हम एक ऐसा कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि एप्टीट्यूड वाइज और एटीट्यूड वाइज बोथ जो कि सूट हो हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो मैं इट्स अ गुड टिप फॉर ऑल जो कि अपेयर होने वाले हैं, प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, उसके अंदर अपने अंदर प्रेजेंट करें कि आप के अंदर जो है डेडिकेशन भी है, हार्ड वर्किंग भी है और सबसे बेस्ट फेथफुलनेस है, आपके अंदर लॉयल्टी है टू सर्व एज अ टीम मेंबर, टू सर्व एज अ क्या कहते हैं टीम, किसी भी आपको जो रोल दिया जाता है उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दीज क्वालिटीज शुड बी देयर जो अगर आप एक अच्छा टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपने पैनलिस्ट के साथ। सर आप तीनों से मेरा क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि क्या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रपोजल राइट अप आपको रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता, या अगर किसी के पास है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, मैं इस पर कंटिन्यू क्योंकि हमने पहले भी कहा, क्योंकि अगर आपके पास इट्स नॉट नेसेसरी कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास रिसर्च प्रपोजल हो, बट इट्स मच क्या कहते हैं ना, आई वुड एडवोकेट फॉर दैट, क्योंकि आप अपनी सीरियसनेस शो करते हैं और उसके लिए आपका मतलब है कि यू आर सीरियस इन परसुइंग योर कैरियर और उसके लिए आपने कुछ वर्कआउट किया हुआ है। नॉट ओनली आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एटलीस्ट रिसर्च आइडिया होना चाहिए, बल्कि रेलिवेंट टीचर, फॉर एग्जाम्पल आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज में आ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप इस रिसर्च क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा रेलिवेंट फैकल्टी मेंबर है जो कि आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज मोर सक्सेस रेट कि अगर आप ये कुछ बेसिक लेवल की प्रिपरेशन कर लें कि आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन होगा, कौन से रेलिवेंट लैब्स होंगी, कौन से रेलिवेंट टीचर्स होंगे जो कि आपको इस पे कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट नेसेसरी कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास हो, बट जैसा मैंने कहा आपको अपनी सीरियसनेस शो करनी है तो इसके लिए इट्स अ वेरी प्लस गुड पॉइंट कि जिसके अंदर आप वर्कआउट कर सकते हैं। रिजवान असलम का सवाल है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ग्रेफाइन शीट के हवाले से काम करवाया जाता है। जी बिल्कुल, ग्रेफीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है, इवन उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी ये लोग उसकी करेक्टराइजेशन से लेकर एनालिसिस एंड इवन दे आर लुकिंग फॉर सम एप्लीकेशंस ऑन इट। वी हैव अ वेरी गुड लैब ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवर हियर, जिसमें ऑल टाइप ऑफ ये मेटेलिक और नैनो टाइप ऑफ मटीरियल्स एंड पॉलीमर्स एंड सच टाइप ऑफ मटीरियल्स आर सिंथेसाइज्ड। सो ग्रेफीन आजकल की काफ़ी रिच एक अप्रोच चल रही है और काफ़ी ज़्यादा हमारे फैकल्टी मेंबर जो हैं इसको कर रहे हैं। इवन इन केमिस्ट्री दे आर आल्सो इन कोलैबोरेशन विद फिजिक्स और ग्रेफीन की एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली ग्रेफीन, जितने भी 2D मटेरियल्स हैं उन उन सब सबकी के, हाँ, सिंथेसिस और उनकी ना synthesis के। फैब्रिकेशन की जाती है फॉर एनहांस्ड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इवन फॉर द बायोमेडिकल yes, एप्लीकेशन, biomedical, electrical, electrochemical, all the properties. अच्छा मैडम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिए कि आप लोगों ने भी प्रपोजल राइट अप अगर कोई एट द टाइम व्यू लिया है तो उसका कोई No sir, it's weightage not हो? necessary in हाँ MS, जी, please. ठीक है, it's not यानी MS में जैसे बेसिक क्राइटेरिया कि अगर बच्चे को अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, जाहिर जी, है जी। वो जब आएगा GPA से भी पता चलेगा, फिर जब डिपार्टमेंटल टेस्ट वो क्वालिफाई Assessment करेगा तो होगी उससे ऑब्वियसली जी, असेसमेंट बिल्कुल। हो जाती है। तो आई थिंक MS
ایس کے بچے ظاہر ہے جو بی ایس کسی اچھی یونیورسٹی سے نہیں کر کے آ رہے ہوتے تو ہم لوگ زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر آئیڈیاز مطلب انکلکیٹ کرنا, اور ان کو ہم بالکل اسپون فیڈنگ ایک طرح سے کہتے ہیں ہم ضرور کرتے ہیں اگر وہ بچہ سیریس ہے نا, جتنے بھی ٹیچرز ہیں بڑا ڈیڈیکیٹڈلی کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کا جہاں تک میں نے بتایا آبویسلی کہ ہم اس دفعہ ہم لوگ انٹرویو میں یہی ہوتا ہے کہ آلریڈی وہ بچہ کیا کام کر چکا ہے نا, تو مطلب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ کسی ٹیچر کے ساتھ میچ کرتا ہے تو بیٹر ہے کہ وہ وہیں پہ پرسیو کرے, بٹ دس از ناٹ نیسسری, وہ اپنی فیلڈ سوئچ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں مطلب مٹیریل سائنس ہے, اگر اس کا انٹرسٹ کسی مور اپلائیڈ پروجیکٹ میں ہے تو بھی جیسے انرجی مٹیریلس ہیں, الیکٹروکیمیکل پراپرٹیز ہیں, بایو میڈیکل کا جیسے انسولین ریزسٹنس وغیرہ پہ یا کینسر سیل لائنس وغیرہ پہ جو ہے نا ہمارے کافی کولیبریٹو پروجیکٹس ہیں جو کہ بایو میں, یا ایون یہ سوائل جو سائنسز ہوتی ہیں, مطلب ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. تو وہاں پہ اٹس ناٹ نیسسری, بٹ اگر اس کا ایک اچھا ہے کہ رائٹنگ اسکلز اچھی ہے, پروپوزل رائٹ اپ کر سکتا ہے یا پرابلم کو پرسیو کر کے اس کا سلوشن, تو یہ ظاہر ایک ایڈ آن ایک پلس پوائنٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ نیسسری نہیں ہے, مطلب ایوری باڈی کین سوئچ دا فیلڈ, یعنی باہر اگر اس کا کوئی بھی ایم ایس کا وہ ہے, بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. تو اس میں وہی میں نے بات کی کہ بچے کا انٹرسٹ بھی, جیسے ابھی شاید باقی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مسلسل ہماری نا ہر فیکلٹی ممبر کو ای میل کر رہے ہیں. میں نے خود پرسنلی بھی ان کی 3-4 ای میلس کو ایون ایڈمیشن کرائٹیریا حالانکہ گیون ہے, میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اٹیچ کر کے بھی بھیجا ہے. لیکن اب اس طرح سے کہ بچے خود ہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے, یعنی کہ ہمارے جو جتنے بھی 10 لوگ ہیں ان کی ملٹیپل ڈیپینڈ, ان کے 10 کے 10 لوگوں کے ساتھ وہ بچہ یہ کہ میں آپ کے پاس کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس. تو وہ جیسے سر والی بات ہے کہ وہ اگر اپنا ہوم ورک کر لے اور وہ دیکھ لے کہ وہ اگر اس فیلڈ میں پکا ہے تو وہ بیٹر ہے کہ کسی ایک ہی سپروائزر کے ساتھ انکاؤنٹر, ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں مجھے 10 لوگوں کو بھیج رہا ہے, تو مطلب پھر وہاں پہ ظاہر فیکلٹی ممبرس کا بھی انٹرسٹ لوز ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک سب لوگوں نے ہی اس کو آنسر کیا ہے, جیسے سر نے بھی باقی کوئی جو پی ایچ ڈی کی طرف کینڈیڈیٹ ہے. اچھا میڈم یہ تھوڑا سا ایک کوشچن ہے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کیا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں؟ بالکل سر, میں بھی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ کانسرٹس میں ایون ہمارے بایو اور فزکس ہماری تو ریسرچ چلتی اس طرح مطلب کولیبوریشن پہ ہی ہے نا, تو ملٹیپل ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ انٹر ڈسپلنری ہیں. بایو والا پارٹ ہم وہاں پہ کرواتے ہیں, سینتھیسس ظاہر ہے وہ ہارڈ کور جو سینتھیسس ہے وہ کیمسٹری لیب میں ہمارے پاس 3 سینتھیسس لیبس ہیں, وہاں پہ ہم کرواتے ہیں. بٹ ونس دا مٹیریل از سینتھیسائز تو اس کی یعنی میڈیکل اور ساتھ میں جو فزکس ہے جیسے الیکٹروکیمیکل, آپٹیکل پراپرٹیز, الیکٹریکل پراپرٹیز, یہ ساری پہ جو فزکس کی ماشاء اللہ فرنش لیب ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ کرتے ہیں. تو تینوں ڈسپلن ود ان کانسیپٹس اینڈ آؤٹ سائڈ, جیسے نسٹ میں, قائد اعظم یونیورسٹی, پیاس, جتنی بھی ہماری جو فیکلٹی ہیں ان کی جو کولیبریشنز ہیں, ہم وہاں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے سیمپلس, اور اسٹوڈنٹس اگر الاؤڈ ہیں تو وہاں جاتے ہیں خود, ورنہ مطلب اس طرح بھی کریکٹرائزیشن کی ہمارے کو سپروائزرز ہم لوگ پھر باہر سے رکھتے ہیں. اگر بچہ انٹرسٹڈ ہے نا کوئی اپلائڈ کام کرنے میں تو فیکلٹی کسی بھی لیول تک جاتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کرنے میں. لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر مطلب جو واقعی چاہتے ہیں کہ ڈگری لینے آئے اور صرف ٹائم نہ تو آپ سیٹ ضائع کریں اگر آپ کا ریسرچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کچھ لوگ جیسے اسپیشلی میرے ساتھ خود ایک فال 19 سے بچہ تھا, مطلب اس کا بھی ہے کہ اس میں سائڈ بائی سائڈ کو دوسری ڈگری ہے. تو یہ بھی میں یہاں پہ مطلب فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ٹائم پہ 2 جو ڈگریز کو رجسٹر کرنا بھی کرائم ہے, مطلب جی بالکل اس میں آتا ہے. بلکہ ایچ ای سی جب آپ بیٹ کرنے کے لیے ایچ ای سی کے پاس جائیں گے تو وہ جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کر سکتے ہیں. اور مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ اس نے ایم ایس کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ایم ایس فارمیسی میں بھی رجسٹر کیا ہوا تھا. سو دس از اے کرائم, پلیز آپ لوگ اس طرح مینیپولیٹ مت کریں, ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا سیٹ مت ضائع کریں. اور پلیز جیسے سر نے کہا فیتھ فل رہیں, لائل رہیں, تو یہاں پہ فیکلٹی ہر حد تک جاتی ہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. رضوان صاحب آپ سے سوال ہے, اویس کریم پوچھ رہے ہیں کہ انڈر گریجویٹ لیول پہ, ایک تو میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, سی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, این ٹی ایس ٹیسٹ کے لیے ایک تو میں کیا جو ہے سلیکٹ کروں گا, دوسری چیز جو انہوں نے جو ہے وہ سب پہ اپلائی ہو جائے گی, وہ یہ پوچھی ہے آیا کہ بی ایس لیول پہ بھی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ یا انٹرویو ہوتا ہے آفٹر نیٹ ایگزام, یا اس کے بعد میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے؟ اچھا اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ انڈر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر وی آر آفرنگ 5 پروگرامس. نمبر 1 کمپیوٹر سائنس, دوسرا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, ڈیٹا سائنسز ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ تو 5 پروگرام ہے. کرائٹیریا ان 5 پروگرام کا سیم ہے. یو مسٹ ہیو 50% مارکس ان ایف ایس سی پلس math is a mandatory requirement. ٹھیک ہے, math as a subject you must have studied in basic, بے شک آپ A levels
کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایف ایس سی کی اسٹریم سے جو آ رہے ہیں, تو میتھ ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ کے پاس لازمی ہے. دوسرا یہ کہ پری میڈیکل کے کینڈیڈیٹس وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی آپ کو جو پری میڈیکل کے کینڈیڈیٹ جو اپلائی کر رہے ہیں ان کی کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی وہ میتھ جو ہے آئی تھنک 3 کریڈٹ آرٹس کے 6 کریڈٹ آرٹس کا وہ ود ان ایئر ان کو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا, اور وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے اور نان کریڈٹ آرٹ کورس, اینڈ یو مسٹ ہیو ٹو کلیئر اٹ ود ان ایئر. اگر انفارچونیٹلی اف یو آر انیبل ٹو کلیئر تو آپ کو جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی کینسل ہو جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں, جو کینڈیڈیٹس جو آئی کام بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں یا آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, وہ دے کی ناٹ اپلائی ان سی ایس پروگرامس. جو ہے ان کا جو کوشچن تھا کہ انڈر گریجویٹ لیول کے فردر ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ یا انٹرویو ہوتے ہیں, جی وہ نہیں ہوتے. اس میں آپ کا جو بیس کر رہا ہوگا وہ کر رہا ہوگا آپ کا فارمولا میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. وہ 10% میٹرک ہے, 40% ایف ایس سی ہے, 50% جو ہے وہ آپ کا جو ہے این ٹی ایس کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس میں تھوڑا سا اور میں بتا دیں, جو کینڈیڈیٹ ہو آر اپلائنگ ایز اے ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹ, ان کے لیے یہ کہ جی وہ پارٹ فرسٹ کے جو مارکس ہیں وہ ایف ایس سی کے, وہ اس کا 40% لیں گے, 10% آپ کے میٹرک سے, اور 50% جو ہے این ٹی ایس کا جو ہے وہ ہم لوگ کیلکولیٹ کریں گے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے علاوہ جو میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ میں ذہن سے نکل گئی ہے, اب آتی ہے تو میں ضرور شیئر کرتا ہوں. تو اور کوئی کوشچن ہے تو پلیز. اس میں حضرت حذیفہ پوچھ رہے ہیں کہ ایم ایس کے لیے کوئی اسکالرشپ اویلیبل ہوتی ہے اسپیشلی فار ایم ایس فزکس؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اسکالرشپ کا جہاں تک تعلق ہے ایم ایس لیول کے اوپر تو نہیں ہے اس وقت جو ہے, مگر یہ کہ مختلف اسکالرشپس ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہ جیسے جیسے وہ آتی ہیں تو آپ کے جو ہمارا ایک آن لائن پورٹل ہے اسٹوڈنٹس کے, اس کے بعد اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو انفارمیشن تو اگر اسکالرشپ آتی ہے تو اس میں اپلائی ایسا, اگر آپ یونیورسٹی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ ہے, یونیورسٹی خود دیتی ہے وہ نہیں. ہاں مگر انڈر گریجویٹ لیول کے پر ضرور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈر گریجویٹ لیول کے پر ہمارے 22 پروگرام ہیں, تو ہر پروگرام کے لیے ایک اسکالرشپ ہے, اور وہ اسکالرشپ اس ٹاپر کے لیے جو اس پروگرام کے اندر ٹاپ کرے گا. تو وہ صرف ایک اسکالرشپ, اس میں یہ ہے کہ جی آپ کی جو ہے ٹیوشن فیس پوری ویور ہو جاتی ہے انٹائر پروگرام کے لیے. اس کی کچھ موڈیلٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس گیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بتا دیتے ہیں, وہ اتنی مشکل نہیں ہے. ایزیلی کینڈیڈیٹ جو ہے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو میٹ کر سکتا ہے. تو اس میں البتہ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر اس کے علاوہ اور اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی جیسے احساس پروگرام کی اسکالرشپس ہیں, یو ایس ایڈ کے یا ایچ ای سی کے اسکالرشپس ہیں, اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہر اسکالرشپ کی اپنی موڈیلٹیز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز اگر آپ فلفل کر دیتے ہیں تو یو ول گیٹ دا اسکالرشپ, ادروائز یو ول بیئر دا ہول ایکسپینسز یور سیلف. ناز خان پوچھ رہے ہیں کہ ڈی فارمیسی کا آپ کائنڈلی کچھ بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی ڈی فارمیسی جو ہے ڈپارٹمنٹ ڈی فارمیسی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے ایبٹ آباد اور لاہور کیمپس میں ہے. اونلی پری میڈیکل اسٹوڈنٹ کین اپلائی, 60% اس کا کرائٹیریا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے. اونلی صرف پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹیلس جو ہیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لاہور کیمپس کو اور ایبٹ آباد کیمپس کو, وہ آپ کو فردر ڈیٹیلس میں بتا سکتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ڈی فارمیسی جو ہے وہ از اے 5-year program, it's not a 4-year program. رضوان بچوں کو جو ہے نا ٹیسٹ کی کنفیوژن ہے, کائنڈلی اس کو کلیئر کر دیں. اچھا ہاں تھوڑا سا میں گیٹ ٹیسٹ ہے یا کانسیپٹس کا اپنا ٹیسٹ ہے, اس کی کلیئرٹی کر دیں کہ یہ کیا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ این ٹی ایس جو انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر جو اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ نیٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں ایم ایس لیول کے اوپر ان کا وہ اپیئر ہوتے ہیں گیٹ جنرل کے ایگزام کے اندر. اور جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پی ایچ ڈی پروگرام پہ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے گیٹ سبجیکٹ ایگزام. جو وہ جو ایگزام ہوتا ہے اسپیسیفک, وہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہوتا ہے ان کے سبجیکٹ بیس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کی جو کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں گیٹس جنرل کے اوپر وہ اس میں کچھ انگلش کا پورشن ہوتا ہے, کچھ انالیٹیکلس کا پورشن ہوتا ہے. اسی طرح جو انڈر گریجویٹ لیولس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس جو اپلائی کرتے ہیں اس میں انگلش کا ہوتا ہے, مختلف انالیٹیکل کا ہو گیا, جنرل نالج کا ہو گیا. تو اس کا جو بیسٹ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, بیسیکلی ٹیسٹ جو ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس سے ریلیونٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہا ہوتا ہے جس نے کیا پری میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپلائی کرتا ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. کئی بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہمارا ٹیسٹ جی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہیں, وہ آپ کا ٹیسٹ وہی ہوگا جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھا, کیونکہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں نالج ان ڈیپتھ نہیں ہے. تو بیسیکلی اسیسمنٹ کس بیس پر ہوتی ہے, جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے. اگر پری میڈیکل ہے پری میڈیکل کا سے ریلیونٹ ہوگا. اس میں یہ کہ آپ کے پاس ایزیلی مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں, آپ لے لیں, اس میں پورشن دیکھ لیں پری میڈیکل کا کس پیٹرن کے اوپر ہے, اس سے ریلیونٹ تیاری ہے. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے ان کی دنیا, اس کے پاس لیک پیپرس بھی پڑے ہیں, وہ آپ زیادہ سے زیادہ حل کریں, ود ان دا ٹائم کوشش کریں. مطلب کہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے تو اتنا آپ کے جو سکسیس کے چانس بڑھ جائیں گے, کیونکہ آپ کو جب ٹیسٹ 90 مارکس ہوتے ہیں, آپ کے پاس 2 hours ہوتے ہیں, تو آپ نے ود ان 2 hours پورے پیپر کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جائے گی چیزیں, جو ہے ٹیسٹ کرنا آسان ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو جو ہے آپ مد نظر رکھیں اس کے اندر. ارسلان رضا صفدر پوچھ رہے ہیں کہ از دیر این انٹرنشپ فیلوشپ فار ایم ایس پی ایچ ڈی فزکس اور ایم ایس کیمسٹری لیول پروگرام؟ یہ سر یہ جن لوگوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ آر ایز ہائر کرتے ہیں ریسرچ اسسٹنٹس, بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ریسرچ فنڈیڈ ہے نا, مطلب جیسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن یا ایچ ای سی سے بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, تو موسٹلی تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہیں کے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مطلب وہ ان کو چانس دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی وہاں پہ پڑھے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ باہر یعنی اگر بے شک ایم ایس پی ایچ ڈی کی نہیں بھی ہیں بٹ ان کی اگر فیلڈ میچ کرتی ہے تو ان فارم آف آر ایس ہے, ادروائز کوئی انٹرنشپ نہیں ہے پیڈ. ایسے بالکل فزکس میں بھی ایسے ہی ہے, اگر کسی فیکلٹی ممبر کے پاس فنڈیڈ پروجیکٹ ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے نعرے رکھ سکتے ہیں, اس کو فنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ادروائز نہیں ہے, ادروائز نہیں ہے, انٹرنشپ نہیں ہے. سیم گوز ود بایو سائنسز ڈپارٹمنٹ سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. انٹرنشپ ایسا نہیں ہے, ویسے جیسے میڈم نے بتایا کہ بیسیکلی اگر پروجیکٹس موجود ہیں فیکلٹی کے پاس تو ان کو ایز اے آر اے ہائر کر سکتے ہیں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور. محمد زین پوچھ رہے ہیں کہ میں بی ایس فزکس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو کیا 50% مارکس انف ہوں گے انٹرمیڈیٹ میں اپلائی کرنے کے لیے؟ دیکھیے بیٹا اس میں یہ کہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ تو ہماری 50% مارکس ہیں, تو اس میں یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو فارمولا ہے 10% میٹرک 40 ایف ایس سی اور این ٹی ایس جو ہے, لیکن ہماری جو ہے نا لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. جس طرح ہم لوگ نارملی فزکس کے اندر ہم لوگ جو ہے 70 سے 50 سے لے کے کئی دفعہ 100 بھی لے لیتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی اس وقت ہم نے ڈپارٹمنٹ انٹیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس تھاؤزنڈس کے اندر کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں, نمبر آف ایپلیکیشن انکریز, اس مینس کہ میرٹ بھی اوپر کی طرف جائے گا. تو لاسٹ ٹائم جو میرٹ تھا وہ بھی فزکس کا آئی تھنک اراؤنڈ 55 ابو تھا وکاس صاحب. تو اسی لحاظ سے آپ نے تیاری کرنی ہے. تو یہ جو میرٹ بھی جو ہے وہ بھی فلیکچویٹ کر رہا ہوتا ہے, ہر دفعہ نہیں. اگر 55 ہے تو لاسٹ ٹائم ہو سکتا ہے 60 بھی رہا ہے اس کے اندر, 62 تک بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ویری کر رہا ہوتا ہے, ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف ایپلیکیشن پلس ڈپارٹمنٹ انٹیک. اگر وہ انٹیک بڑھا دیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہے, میرٹ تھوڑا بہت نیچے آ جائے. نہیں تو جو ہے اگر کم انٹیک لیں گے ڈیفینیٹلی میرٹ ول بی ہائی. رضوان موہی صاحب نے پوچھا ہوا ہے کون سا اسلام آباد کا بی ایس کیمسٹری کا کیا میرٹ ہے؟ دیکھیں جی بی ایس کیمسٹری ہم لوگ نہیں کرواتے ابھی. میڈم ایسے پائپ لائن کے اوپر آپ کروانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. کہ جو انیشیل کچھ اس پہ ورک آؤٹ ہم لوگ کر چکے ہیں, ہوپ فلی 2023 فال 2023 میں ہم لوگ بی ایس کیمسٹری اسٹارٹ کریں, بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری پائپ لائن میں تو ہے یہ چیز جو ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ. ہوپ فلی میں خود بھی اس ٹیم کا ممبر ہوں جو کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ ہم لوگوں نے تیار کی ہے. اب دیکھیں گے پھر, ظاہر ہے یہ ہائی لیول سے پھر جی بالکل تھوڑا ٹائم لگ سکے. ہوپ فلی ہم لوگ جو ہیں فال 23 میں
اسٹارٹ کر رہی ہوں. اچھا سر صحیح تھا سر, آپ کوئی نئے پروگرام کوئی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں انڈر گریجویٹ لیول کے؟ ایک تو ہمارا بایو سائنس اور بایوٹیکنالوجی تو بہت عرصے سے یہ پروگرام ہے, کوئی نیا پروگرام کوئی نئی فیلڈ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے تو ابھی ہم بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی بی ایس لیول کے اوپر بی ایس ان مولیکولر بایولوجی اینڈ بایو کیمسٹری اور بی ایس ان وائرولوجی اینڈ امیونالوجی کے اوپر ہم کر رہے ہیں, پائپ لائن میں ہے. ابھی ہمارے پاس اصل میں ایز اے پروگرام کے طور پر ابھی آفر نہیں ہو رہا. ابھی پروگرام تو جیسے آپ نے بتایا 2 ہی ہیں, بایو سائنسز بایو انفارمیٹکس, بٹ وی آر ان فیوچر وی آر ان فیکٹ پلاننگ کہ ہم میجر پروگرامز جو ہے جیسے مولیکولر بایولوجی بتایا, بایو کیمسٹری بتایا, مائکرو بایولوجی کے اندر اور سب سے زیادہ پلانٹ سائنسز کے اندر, کیونکہ اس کے اندر بھی میجر لوگوں کا ٹرینڈ ہے, تو ہم لانچ کر رہے ہیں. ریسنٹلی تو ہمارا ایک اور بھی بی یو ایس کے تھرو ہم ویسے تو ہمارا کریکولر ریوائز ہوتا رہتا ہے, لیکن جو میجر ڈگری پروگرام ہے اس کے لیے ایچ ای سی کی وہ خاص قسم کی وہ کرائٹیریا فلفل کرنا پڑے گا, تو اس کے بعد لیکن ہمارا پائپ لائن میں. جسے یہ بتا دوں کہ تمام جتنے ہمارے پروگرامس ہیں, چاہے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہے, بایو سائنسز میں ہے, کیمسٹری میں ہے, دی آل آر ریکگنائزڈ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان. تو اس لحاظ سے آپ کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سر نے بتایا کہ ایک جو آپ کے بایو کے کچھ پروگرام ہیں وہ ایکٹیویٹ بھی ہے, جی بالکل این سی اے سی کے ساتھ جو ہے انفارمیٹکس کا, جی بالکل. تو اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ جو بایو انفارمیٹکس کا ہمارا ڈگری ہولڈر ہے, ہی کین اپلائی فار اینی جاب جو کہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہے, اور کمپیوٹر ایجنسیز جو ہے نا اس کو ایکریڈٹ کرتی ہے کہ یہ اٹس ویل ایکوپڈ پروگرام. اور کوئی کوشچن؟ ان جنرل جو ہے وہ بایو انفارمیٹکس کی جو جنرل مارکیٹ میں ورتھ ہے وہ بایو سائنسز میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے. آصف مجید سوال کر رہے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ نے میٹرک کے بعد جو ہے 4 ایئر کا بی ایس سی ہوم اکنامکس کیا ہے, اور دین پھر انہوں نے ایم ایس سی فوڈ اینڈ نیوٹریشن کیا ہے تھیسس کے ساتھ 2 سالہ. ان کی جو ایجوکیشن بن گئی ہے وہ 16 ایئر بن گئی ہے, تو اب وہ پھر ایم ایس میں جائیں گے کہ پی ایچ ڈی میں جائیں گے؟ اور اگر ایم ایس یا ایم فل میں جائیں گے تو ان سے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی ایم ایس سی کی ڈگری کی بیس پہ ان کے لیے ریلیونٹ پروگرام کون سا بنتا ہے؟ میٹرک کے بعد انہوں نے 4 سال کا کیا کیا؟ بی ایس سی ہوتا ہے نا. نہیں, میٹرک کے بعد ہاں جی, میٹرک کے بعد بی ایس سی ایف ایس سی ہوتی ہے نا, وہ 4 ایئر بی ایس سی ہوتا ہے, لاہور والے آپ کو کرتے ہیں وہ ہے. پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے 18 ایئرز اب تو جی اس میں تو 18 ایئر ایجوکیشن ہے, پلس دوسرا یہ کہ جی ایم ایس لیول کے اوپر جو ہے آپ کا کم سے کم جو ہے نا 6 کریڈٹ کا جو ہے نا تھیسس کیا ہونا چاہیے. اگر آپ وہ فلفل کرتے ہیں کرائٹیریا, دین جو ہے وہ ان کے کیس میں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ان کو جو ہے نا ایچ ای سی کی طرف سے جو ہے نا لیٹر کی لازمی ریکوائرمنٹ ہوگی, تاکہ وہ بتا سکیں کہ جی ایکچولی وہ بتائیں گے کہ جی آیا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ ایکویلنٹ ٹو 16 ہے 18 ایئر سے, جس طرح وہ بتائیں گے پھر اکارڈنگلی جو ہے پھر یونیورسٹی جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے گی چیزوں. اچھا, ایز فار ایز دی ڈسپلن از ریکوائرڈ کنسرن, ہمارا سائیوال کیمپس کے اندر فوڈ ٹیکنالوجی کے اوپر جی نیوٹریشن کا ایک پورا پروگرام ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول پہ, اس کو یہ جوائن کر سکتے ہیں. ایز فار ایز بایو سائنسز اسلام آباد کیمپس از کنسرن, یہاں پر ہمارے پاس پلانٹ سائنسز کی ڈومین کی فل فلیج لیبز ہیں جو کہ جن میں سے کچھ فوڈ سیکورٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور جن کی اسپیشلائزیشن جو ہے نینو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہے, جیسے کہ فوڈ پروبایوٹکس ان کے اندر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی صاحب اویس کریم آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ جی کائنڈلی اگر آپ کو ایڈیشنل میتھمیٹکس جو نان کریڈٹ تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے تھی نا یہ. دیکھیں وہ جو اس میں یہ ہے, دیکھیں جو پہلے جو تھا, میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں, جو کمپیوٹر سائنس پروگرامس کے اندر جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے تھے اس میں پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں ہوا کرتا تھا اپلائی کرنا, وہ انٹل کہ جی وہ انہوں نے ایڈیشنل میتھ کا ایگزام دے دیا ہو تو وہ تو اپلائی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس میں جس طرح فار ایگزامپل اب جو اسٹوڈنٹ پری میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نان کریڈٹ آرٹ کا جو ہے میتھس جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود پڑھاتے ہیں میتھ ایز اے سبجیکٹ, تو جو ان کو 1 سال کے اندر کلیئر کرنا ہوتا ہے ایگزام, اگر تو وہ کلیئر نہیں کر سکے ایگزام کو پھر ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل ہوگا. تو 1 سال کے اندر ڈیفینیٹلی ہم کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا آج سے ایک آدھ کیس کے میں نے تو نہیں سنا کہ اس طرح ہوا ہے.
تو اس کے علاوہ تھوڑا سا میں انجینئرنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انجینئرنگ کے اندر صرف وہی کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں کہ جو پری انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اگر اس نے ایڈیشنل میتھ کے ایگزام دے دیے ہیں، کلیئر ہو چکا ہوا ہے، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، مگر اس میں بھی یہ ہوگا کہ فارم فل اپ کرتے ہوئے وہ ایف ایس سی پارٹ فرسٹ کے مارکس جو ہے وہ اس میں انسرٹ کرے گا اپنے فیلڈس کے اندر جو ہے اپلائی کرتے ہوئے، اور رول نمبر سلپ جو ہے ایڈیشنل میتھ کے ایز ایویڈینس کہ جی آپ اپیئر ہو چکے ہیں، وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے ایز ایویڈینس. اچھا کیمسٹری کے بارے میں ایک کوشچن ہے، کائنڈلی گائیڈ می اباؤٹ ایم ایس کیمسٹری انٹری ٹیسٹ پریپریشن، آر ایف ایس سی بکس انف؟ یہ کوشچن اسما رئیس نے پوچھا ہے. نہیں، اگر ایم ایس میں وہ اپلائی کریے تو آبویسلی بی ایس لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ، یعنی ایف ایس سی کا ظاہر ہے بیسک نالج ہے، بٹ بی ایس پہ پھر وہ ساری اسپیشل جیسے آرگینک، ان آرگینک، فزیکل اور جیسے انالیٹیکل کیمسٹری، ایون انوائرمنٹل کیمسٹری سے بھی جو کچھ کوشچنز ہیں وہ ہم کیٹر کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو بی ایس سی ایف ایس سی انف نہیں ہے، شی شوڈ پریپیئر فرام بی ایس سی ٹیکسٹ. صاحب توصیف خان پوچھ رہے ہیں کہ بی ایس سائبر سیکیورٹی کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہوگا؟ اچھا میرٹ کے بارے میں بتا دیں، جتنے ہمارے جو سی ایس کے پروگرامس ہیں نارملی ان کا میرٹ ابو 80 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ویری کر رہے ہوتی ہیں، جیسا کمپیوٹر سائنسز کا لاسٹ ٹائم آئی تھنک 84.91 تھا، پھر اسی طرح ایس سی کا تھا کوئی 83.67، تو اسی طرح مطلب کہ جتنے جو پروگرامز تھے، باقی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، سائبر سیکیورٹی کا، یہ بھی تقریباً 80 یا 79 پوائنٹ سم تھنگ کے، مطلب وہی بات ہے کہ جی سب سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیو ہی ہوتی ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. اب جیسا نمبر آف سیٹس ہیں، اب کمپیوٹر سائنس کے اندر ہم لوگوں نے 100 اسٹوڈنٹس لینے ہوتے ہیں، اس سے سافٹ ویئر کے اندر پہلے تو ہم 100 لیتے تھے، اب 50 کر دی ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم نے نئے پروگرام سے لانچ کیے ہیں. اب سائبر، آرٹیفیشیل اور ڈیٹا سائنسز، ان میں جو سیٹس جو ہیں وہ 50-50 ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب نمبر آف سیٹس لمیٹڈ ہے تو میرٹ بھی ہائی جائے گا، تو کمپٹیشن بھی سب سے زیادہ اسی کے اندر. تو اس میں یہی ہے کہ نارملی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹ جن کے 80 اینڈ ابو آئے ہوتے ہیں این ٹی ایس میں، اور اکیڈیمکس بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ ان کے چانسز کافی زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں. رضوان، یہ ایڈمیشنز کے بارے میں، ایک فارم فلنگ کے بارے میں کوشچن ہے، مہام نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ آئی واز فلنگ دا ایڈمیشن فارم بٹ فار انٹرمیڈیٹ سبجیکٹس دیر آر اونلی 2 آپشنز، ون آف میڈیکل اینڈ ادر فار پری انجینئرنگ، اور آئی ہیو ڈن آئی سی ایس، ہاؤ ٹو سلیکٹ مائی سبجیکٹس، آئی کانٹ گو فردر وداؤٹ سبجیکٹ. وہ فارم میں پھنس گئی ہیں بیچ میں، اس کو کنٹینیو کیسے کریں؟ اچھا اس کے اندر نا تھوڑا سا یہ اپلائی کرتے ہوئے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ڈگری ٹائٹل ہے نا اس میں جائیں، اور اس میں آپ چیک کریں آئی سی ایس اس میں سلیکٹ کریں گے جو بھی سے کمبینیشنز دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر اگر ان سے کانٹیکٹ نمبر اگر آپ لے لیں تو ایگزیکٹلی میں دیکھ کے جو ہے نا ان کو میں دیکھ سکتا ہوں کہ پرابلم آ کدھر رہی ہے. اگر یہ اپنا جو ڈگری ہے نا، ہاں، ڈگری میں انہوں نے ایف ایس سی سلیکٹ کی ہوئی ہے، اور نیچے سبجیکٹس میں گروپ میں آ رہی ہیں، وہاں پہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ ایشو ہوں گے، انٹل انلیس یہ جب تک ڈگری میں جا کے آئی سی ایس نہیں سلیکٹ کریں گے. سبجیکٹس گروپ ان کو کیونکہ ہم لوگوں نے نا اس کے اوپر چیکس لگائے ہوئے ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹ جو ہے بعد میں اگر ایڈمیشن اگر ہم دے دیتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے پرابلمس آ جاتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو اس دفعہ تھوڑا سا انشور کیا کہ جی جو کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہا ہے جس کی فیلڈ کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ اس کے حساب سے اپلائی کریں. تو تھوڑا سا آپ چیک کر لیں، اس میں اب اپلائی ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی جو ہے میں جب یہ ویڈیو کے اختتام کے اوپر اپنے ایڈمن کو بھی کہوں گا، میرا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ اس ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ اپروچ کرنا چاہیں تو میں آپ سے یو کین کانٹیکٹ می. جو ٹائمنگز ہیں جی منڈے ٹو تھرسڈے تک جو ہے میں 11 سے 2 o'clock تک جو ہے میں اویلیبل ہوں گا. 11 سے 2 بجے کے درمیان مجھے 3 گھنٹے کے لیے میرا موبائل نمبر جو ہے آن ہوگا. نمبر میں بتا دیتا ہوں 03405 771105، یہ میرا موبائل نمبر ہے. آپ 771105 موبائل نمبر، اسی میں میرا واٹس ایپ بھی ہے. اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم.
اس کے علاوہ ایڈمیشنس کی اپنی بھی جو ہے لائنس ہیں اوپن ہیں, آپ وہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے وہ میں نے آپ کو اپنا نمبر دے دیا, آپ موسٹ ویلکم کرنا چاہیں کر سکیں اسی ٹائمنگ کے اندر, اس کے بعد میں نہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اپنے پینلسٹ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا, وہ آیا اسپیشلی those who want to apply in physics, bio اور chemistry department. یہ سیشن اسپیشلی میرے خیال میں بہت ہیلپ فل ہے. تو جو گریجویٹ لیول کے اوپر انڈر گریجویٹ لیول پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا, کس طرح پریپریشن کرنی ہے, آئی تھنک سر میڈم آپ لوگوں نے تو میرے خیال میں بہت زبردست ان کو ٹپس بھی دے دی ہیں. تو اب امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹس بھی بڑے اچھے, کمپٹیشن بھی بڑا اسٹرانگ ہوگا. اس سے انشاءاللہ جی ہم 1 جولائی نیکسٹ آج ہی کے دن تھرسڈے والے دن دوبارہ ہم لوگ آئیں گے ود نیو پینلسٹ نیو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. تو آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی کویسچنز ہیں تو ضرور پوچھے گا انشاءاللہ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.